क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर अपनी ही आंखों में बहुत गहराई से देखकर खुद से ये सवाल किया है, ये जो मैं मुझे शीशे में देख रहा है, ये दरअसल कौन है? आप सिर्फ खून, हड्डियों और दिमागी खुलियों का एक बेजान और अंधा मजमुआ नहीं है। इस मादी खोल के अंदर जिंदा होने का एक शदीद एहसास है, एक बेदारी है, एक खामोश मुशाहिदा करने वाली हस्ती है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, दमचीस्त पयामस्त शुनिदी न शुनिदी दरखा के तू यक जलवाए आमस्त न दीदी दीदन दिगर आमोश शुनिदन दिगर आमोश। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और गौर व फिक्र के आज की इस ख़ास एपिसोड में हम कायनात के उस सबसे बड़े राज पर बात करेंगे जिसने सदियों से साइंसदानों, न्यूरोसर्जन्स और फ़लसफ़ियों की नींदें उड़ा रखी हैं। अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाएं और इसे गौर से देखें। आपकी जिल्द, खून और हड्डियों को बनाने वाला हर एक एटम मुकम्मल तौर पर बेजान है। आपके अंदर मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल वही अनासिर हैं जो अरबों साल पहले बिग बैंग या कायनात की तख्लीक के बाद बने। और जो एटम आपके दिल को धड़का रहा है, वो कभी किसी मरे हुए सितारे का हिस्सा थे। लेकिन इन अनासिर में से कोई भी बजाते खुद जिंदा नहीं है और ना ही इनमें कोई शऊर है, कॉन्शियसनेस है। तो फिर अरबों बेजान एटम मिलकर आपको कैसे तख्लीक करते हैं? अंधे और बहरे मादे मैटर से एक ऐसा वजूद कैसे बन जाता है जो मोहब्बत महसूस कर सकता है, खाने का जायका ले सकता है, किसी के जाने का गम मना सकता है और कायनात के राजों पर सवाल उठा सकता है? क्या ये दुनिया वाकई वैसी ही ठोस है जैसे हमें नजर आती है, या इसकी हकीकत कोई और है? हमारी और आपकी हकीकत इसके अलावा कोई और है? आज हम जानेंगे कि शऊर यानी कॉन्शियसनेस क्या है, रूह क्या है, क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं? जदीद मादा परस्ती यानी मटीरियलिज्म क्यों आज के दौर में बुरी तरह फेल हो चुकी है, और जदीद तरीन क्वांटम फिजिक्स हमें क्या बताती है कि जब हम आखिरी बार आंखें बंद करते हैं तो असल में क्या होता है? रूह पर बात करने से पहले हमें शऊर को समझना होगा। आसान अल्फाज में शऊर आपकी अंदरूनी दुनिया है। ये वो पोशीदा फिल्म है जो इस वक्त आपके जहन के पर्दे पर चल रही है। आजकल के एथियस्ट और मादा परस्तों का दावा है कि इंसान महज गोश्त का एक पेचीदा मशीन है, लेकिन वो एक बहुत बुनियादी हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। बल्ब और तारें, ये आपका मादी जिस्म है। जैसे एक बल्ब होता है और उसकी तारें, ये आपका मादी जिस्म है, ये आपका हार्डवेयर है। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है। और बिजली, इसकी मिसाल आपकी रूह की है। ये वो अनदेखी तवानाई है और इलाही नूर है जो ज़िंदगी का असल मंबा है। और जो रोशनी पैदा होती है, ये आपका शऊर है। जब रूह यानी बिजली आपके दिमाग यानी बल्ब से गुजरती है तो शऊर यानी रोशनी पैदा होती है। जब आप एक लीमू खाते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ केमिकल सिग्नल भेजता है, लेकिन इस खटास को अंदर से महसूस करना वो आपका शऊर करता है। लेकिन इंसानों में शऊर का इतना आला दर्जा क्यों है? इसमें इतनी खुदागाही कहाँ से हासिल की? इसकी असल क्या है? आपको लगेगा कि हमारी इतनी जदीद साइंस और सुपर कंप्यूटर्स ये बता सकते हैं कि ये शऊर और खुदागाही कहाँ से आती है। लेकिन हकीकत यह है कि साइंस इसका जवाब देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। साइंसदान इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे मशहूर फ़लसफ़ी डेविड चामर्स ने हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया था। ये नज़रिया एक बहुत सी सादा लेकिन साइंस की बुनियादें हिला देने वाला सवाल पूछता है। अगर मादी और ठोस चीज़ें जैसे हमारे दिमाग के अंदर मौजूद ब्रेन सेल्स मिलकर एक मुकम्मल तौर पर गैर मादी चीज़ कैसे पैदा कर सकते हैं? वो मादी है, और ये गैर मादी चीज़ों से मुराद आपका कोई ख्याल, कोई एहसास या कोई पुरानी याद है। वो कैसे बनाता है? फ़लसफ़े में एक मशहूर ख्याल है जिसे फ़िलॉसॉफ़िकल ज़ॉम्बी कहा जाता है। तसव्वुर करें एक ऐसा रोबोट जो बिल्कुल इंसानों की तरह हंसता है, रोता है और बातें करता है, लेकिन इसके अंदर कोई एहसास नहीं है। वो अंदर से मुकम्मल तौर पर अंधा और खाली है। साइंस ये तो बखूबी बता सकती है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह डेटा कैसे प्रोसेस करता है। इसे द इजी प्रॉब्लम ऑफ कहते हैं, लेकिन साइंस के पास इस बात की ज़ीरो वजाहत है
کہ مادی خلیے یعنی برین سیلز ایک غیر مادی چیز جسے احساس اور کوالیا بھی کہتے ہیں وہ کیسے پیدا کرتا ہے۔ ایک مشین غروب آفتاب کی تصویر تو لے سکتی ہے لیکن وہ اس کی خوبصورت پر حیران نہیں ہو سکتی۔ کیا سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ ہمارے اندر کے یہ احساسات کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ سائنس یہاں آ کر بالکل بے بس ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی مشہور اور دلچسپ کہانی سنیں جسے میری کا کمرہ یعنی میریز روم کہا جاتا ہے۔ فرض کریں میری نام کی ایک سائنسدان پیدائش سے ایک ایسے کمرے میں قید ہے جہاں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ اس نے کبھی کوئی رنگ نہیں دیکھا لیکن اس نے کتابوں میں لال رنگ کے بارے میں پوری سائنٹیفک ڈیٹیلز پڑھی ہے۔ اسے 100% معلوم ہے کہ جب لال رنگ آنکھ پر پڑتا ہے تو دماغ میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کتاب میں بھی کوئی لال رنگ نہیں۔ ایک دن کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور میری پہلی بار ایک اصلی لال سیب دیکھتی ہے۔ سوال یہ ہے کیا میری کو کچھ نیا پتہ چلتا ہے؟ جواب ہے بالکل۔ سائنس نے اسے لال رنگ کا ڈیٹا تو دے دیا لیکن لال رنگ کو دیکھنے کا جو احساس ہے وہ اسے پہلی بار ملا۔ آپ ایک سپر کمپیوٹر میں بریانی کی پوری ریسیپی اور کیمیکلز کا ڈیٹا فیڈ کر دیں، وہ سب جان جائے گا لیکن وہ کمپیوٹر کبھی بریانی کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا۔ یہی شعور کانشیسنس ہے۔ سائنس آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ دماغ ایک مشین کی طرح کیسے کام کرتا ہے لیکن وہ یہ احساس، ذائقہ، رنگ، خوشی، درد کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ کسی روبوٹ کو درد کا سارا ڈیٹا دے دیں، وہ کبھی رو نہیں سکتا۔ اور یہی وہ بات ہے جو ثابت کرتی ہے کہ آج کی مادہ پرستی، میٹیریلزم بالکل غلط ہے۔ انسان صرف گوشت اور ہڈیوں سے بنی ہوئی ایک اندھی مشین نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایک ایسا غیر مادی یعنی نان فزیکل چیز موجود ہے جو محسوس کرتی ہے اور وہی ہمارا شعور اور ہماری روح ہے۔ یہ تو بائیولوجی تھی لیکن آئیے اب روح اور شعور کو کوانٹم فزکس کے تناظر سے سمجھتے ہیں۔ ایک عرصے تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کائنات ایک بڑی مشین کی طرح خود بخود چل رہی ہے، لیکن کوانٹم فزکس نے اس مادی نظریے کی بنیادیں ہلا دی۔ آئیے فزکس کے سب سے مشہور تجربے کی بات کرتے ہیں، دا ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ۔ جب سائنسدانوں نے انتہائی چھوٹے پارٹیکل ذرات جیسے الیکٹران کو 2 سوراخوں والی دیوار پر فائر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جب تک کوئی ان ذرات کو دیکھ نہیں رہا ہوتا وہ لہریں یعنی ویوز کی طرح برتاؤ کر رہے تھے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہونے کا امکان ظاہر کر رہے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب وہاں کیمرہ لگا اور اس کا مشاہدہ ہوا، آبزرو کیا گیا، تو وہ ذرات فوراً ٹھوس یعنی مادی حالت میں آ گئے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب کیا ہے کہ مادہ جس سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت تک محض ایک غیر واضح امکان کے طور پر موجود رہتا ہے جب تک کہ کوئی باشعور کانشیس ذہن اسے دیکھ نہ لے، یعنی وہ کانشیسنس کی وجہ سے ہے۔ یہ بالکل سیمولیشن ہائپوتھیسس کی طرح ہے، جیسے ایک جدید ویڈیو گیم میں پوری دنیا پیچھے کوڈ کی شکل میں موجود ہوتی ہے لیکن پہاڑ، درخت اور عمارتیں اسکرین پر صرف اسی وقت رینڈر کرتی ہیں، نظر آتی ہیں جب آپ کا کریکٹر اس طرف دیکھتا ہے۔ اگر دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو گیم کی دنیا ٹھوس حالت میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہماری یونیورس بیہیو کرتی ہے۔ اس حیرت انگیز دریافت نے ماہر طبیعیات ڈاکٹر رابرٹ لانزا کو بائیو سینٹرزم کا نظریہ پیش کرنے پر مجبور کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات نے شعور کو پیدا نہیں کیا بلکہ شعور نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ زمان و مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کوئی ٹھوس مادی چیز ہے ہی نہیں، یہ صرف وہ سافٹ ویئر ہے جو ہمارا شعور، ہمارا کانشیسنس اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بغیر آپ کے یعنی دیکھنے والے کے یہ مادی کائنات کسی ٹھوس حالت میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ بالکل ایک ویڈیو گیم کی طرح ہے جو صرف اس وقت رینڈر ہوتا ہے جب آپ کا کردار اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز شعور کی وجہ سے ہے، کانشیسنس کی وجہ سے ہے یا روح کی وجہ سے ہے۔ تو کوانٹم فزکس بھی کہتی ہے کہ ہمارا دماغ صرف ریسیور ہے اور شعور سگنل ہے، یعنی دماغ کے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا، شعور ہمارے دماغ کے باہر کہیں سے آتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کوانٹم فزکس یہ کیوں کہتی ہے۔ نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات سر راجر پینروز
اور ڈاکٹر اسٹورٹ ہیمروف نے ایک شاندار نظریہ پیش کیا جسے آرک او آر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارے دماغ کے خلیوں کے اندر انتہائی چھوٹی نالیاں دریافت کی جنہیں مائکرو ٹیبیولز کہا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ شعور ہمارے دماغ کے اندر پیدا ہونے والا کوئی کیمیکل ری ایکشن نہیں ہے، بلکہ آپ کا دماغ دراصل ایک انتہائی جدید کوانٹم ریسیور ہے یا اینٹینا ہے جو کائنات میں موجود شعور کی فریکوینسی کو کیچ کرتا ہے۔ اگر آپ ایک ریڈیو کو ہتھوڑے سے توڑ دیں تو گانا بجنا بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ سگنل جو اس گانے کو لا رہا ہے وہ نہیں مرتا، وہ ہوا میں محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو یہ کوانٹم معلومات کائنات میں واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ اس بات کا سائنسی ثبوت ہے کہ ہماری اصل ہستی، ہماری روح، اس مادی دماغ کی محتاج نہیں، وہ موت کے بعد زندہ رہتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کا موبائل فون انٹرنیٹ پیدا نہیں کرتا، وہ صرف وائی فائی راؤٹر سے سگنل کیچ کر کے آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو دکھاتا ہے۔ اگر آپ کا موبائل ٹوٹ جائے تو انٹرنیٹ ختم نہیں ہوتا، وہ سگنل ہوا میں موجود رہتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کا جسم یعنی ہارڈ ویئر مرتا ہے تو شعور کی یہ کوانٹم معلومات کائنات میں واپس لوٹ جاتی ہے۔ روح مادی دماغ کی محتاج نہیں ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ 1400 سال پہلے سے عرصہ قبل جب سائنس اور کوانٹم فزکس کا وجود تک نہیں تھا، قرآن مجید نے اس حقیقت کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کر دیا تھا۔ قرآن انسانی جسم جو مٹی سے بنا ہے اور روح جو اللہ کا امر ہے کے درمیان واضح فرق کرتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، امر ہے، یعنی عالم امر سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یہ روح یہ ہے جو مادے کو زندگی بخشتی ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک اور زبردست روزمرہ کی مثال دیتا ہے کہ یہ روح اور شعور جسم سے کیسے الگ ہوتے ہیں۔ یہ عمل ہر رات ہماری نیند کے دوران ہوتا ہے۔ نیند دراصل موت کی ایک چھوٹی سی ریہرسل ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اسے بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کو جب آپ پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں تو جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے خاص طور پر کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم غور و فکر کرو۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا دماغ یعنی اینٹینا وہ ریسیور سگنل لینا بند کر دیتا ہے۔ آپ کی روح جزوی طور پر جسم سے الگ ہو کر ایک اور ڈائمنشن میں، عالم برزخ میں یا غیب میں سفر کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ خواب میں وقت کا پھیلاؤ، ٹائم ڈائلیشن کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہالی ووڈ کی فلم انٹرسٹیلر میں بلیک ہول کے قریب کشش ثقل یعنی گریوٹی کی وجہ سے وقت سلو ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح خواب کی حالت میں روح مادی وقت کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ آپ حقیقی دنیا میں صرف کچھ گھنٹوں کے لیے سوتے ہیں، لیکن خواب میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کئی سال گزار دیے ہیں۔ جب آپ جاگتے ہیں تو روح دوبارہ جسم کے ساتھ سنک ہو جاتی ہے اور آپ اس مادی دنیا کی فریکوینسی پر واپس آ جاتے ہیں۔ نیند دراصل موت کی روزانہ کی ایک ریہرسل ہے۔ اگر روح اور شعور جسم اور دماغ کے بغیر وجود رکھ سکتے ہیں تو کیا اس کا کوئی کلینیکل ثبوت بھی ہے، سائنٹیفک ثبوت بھی ہے؟ بالکل ہے۔ کیا آپ نے ٹرمینل لوسیڈیٹی کا نام سنا ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یادداشت اور شعور دماغ کے اندر سٹور ہوتا ہے، لیکن میڈیکل ہسٹری میں ہزاروں ایسے کیسز ہیں ٹرمینل لوسیڈیٹی کے، جہاں ایک مریض کو شدید قسم کا الزائمر تھا۔ اس کا دماغ پچھلے 10 سال سے مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکا تھا، وہ اپنے بچوں کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن مرنے سے بالکل چند گھنٹے پہلے اس کا دماغ اچانک بالکل ٹھیک کام کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو نام لے کر بلاتا ہے، پرانی یادیں شیئر کرتا ہے اور پھر سکون سے مر جاتا ہے۔ ایک ڈیمیج اور سکڑا ہوا دماغ اچانک ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شعور دماغ میں نہیں تھا، بلکہ موت کے قریب روح اپنے طاقتور کنٹرول میں آ رہی تھی۔ دماغ کی خرابی روح کو محدود کر رہی تھی۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے این ڈی
یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، موت کے قریب کے تجربات، اور او بی یعنی جسم سے باہر نکلنے کے تجربات کا مشاہدہ کیا ہے۔ جب کسی مریض کو کارڈیک اریسٹ یعنی دل کا دورہ ہوتا ہے، یعنی اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، دماغ کو خون کی فراہمی رک جاتی ہے اور دماغی لہریں مکمل طور پر فلیٹ ہو جاتی ہیں، تو طبی لحاظ سے وہ مر چکا ہوتا ہے۔ بایولوجیکل ریڈیو ٹوٹ چکا ہوتا ہے، موبائل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ایسے ہزاروں مریضوں نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر جاگ گئے۔ وہ آپریشن تھیٹر کی چھت کے قریب تیرتے ہوئے ڈاکٹروں کو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اوپر سے اپنے جسم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان سرجیکل آلات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور وہ باتیں دہراتے ہیں جو انہوں نے اپنی کانوں سے نہیں سنی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ روشنی کے ایک ٹنل، ایک سرنگ سے گزر کر ایک ایسی دنیا میں گئے جہاں انہیں بے پناہ سکون ملا، بغیر وجود کے۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیدائشی طور پر اندھے تھے، انہوں نے بھی مرنے کے بعد اپنے این ڈی کے دوران ہسپتال کے کمروں کو واضح طور پر دیکھنے کا دعویٰ کیا، اور جب ان کی جان بچائی گئی اور وہ اپنے جسم میں واپس آئے تو وہ دوبارہ اندھے ہو گئے۔ اگر شعور صرف دماغ کی پیداوار ہوتا تو دماغ کے بند ہوتے ہی مکمل اندھیرا چھا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس جب دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو انسانی شعور مزید تیز، واضح اور وسعت اختیار کر لیتا ہے۔ جدید کوانٹم فزکس اور قرآن کریم کی بتائی ہوئی حقیقت اب ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں۔ آپ محض ایک مادی جسم نہیں جو حادثاتی طور پر بن گیا ہو، اس کائنات کو ایک خاص مقصد کے تحت فائن ٹیون کیا گیا ہے تاکہ آپ جیسی باشعور مخلوق وجود میں آ سکے۔ آپ ایک ابدی روح ہیں، ہمیشہ کی روح ہے، جو انسانی دماغ کے لینس کے ذریعے عارضی طور پر اس مادی دنیا کا تجربہ کر رہی ہے۔ موت کسی چیز کا اختتام نہیں ہے، موت کوئی اندھیری کھائی نہیں ہے، یہ محض ایک لمحہ ہے جب آپ کا اصل شعور اور اس محدود بایولوجیکل ہارڈ ویئر کو جسم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی گہرے خواب سے جاگنے پر آپ کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ وہ خواب اصل حقیقت نہیں تھا، موت بھی دراصل اس حقیقی اور ابدی دنیا میں جاگنے کا عمل ہے۔ یہ کائنات اور اس کے راز ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان پر غور و فکر کریں۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کو اپنے اصل وجود کے بارے میں مزید گہرائی سے سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ شعور اور روح کے اس تعلق کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ تھی غور و فکر کی قسط نمبر 58۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں، ان مشاہدوں کے بارے میں جو اپنے وجود سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔